कौन किसका कातिल किस्त नंबर 1। एक लड़की उम्र 20-21 साल अपने खामद के साथ थाने में आई। उसका नाम रिफ़त था और खामद का नाम मुर्तज़ा। उनकी शादी 1 साल गुजरा हुई थी। वो अपने ससुराल में थी। उसे इत्तला मिली कि उसका बाप मर गया है। लड़की ने बताया कि उसका बाप बीमार नहीं था। आज सुबह वो बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उस आदमी की उम्र 48 साल थी। 1 साल गुजरा उसने राहत नाम की एक लड़की के साथ शादी की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। मुतवफ़्फ़ी की बेटी रिफ़त ने बयान दिया कि उसकी मां को 2 साल हुए मर गई है। 1 साल बाद उसके बाप ने राहत से शादी कर ली थी। रिफ़त का एक भाई जवान था, उम्र 23 साल उससे छोटी रिफ़त थी और उससे छोटा एक और भाई जिसकी उम्र 16 साल थी। रिफ़त को बाप के मरने की इतला मिली तो वो भागी हुई पहुंची। उसे उसके भाई आशिक अली और सौतेली मां राहत ने बताया कि उसका बाप हरकत कल्ब बंद होने से मर गया है। वो अच्छा भला था। रिफ़त के बयान के मुताबिक उससे पहले उसे दिल की कभी तकलीफ़ नहीं हुई थी। रिफ़त और उसके खामद मुर्तज़ा को शक हुआ कि मुतवफ़्फ़ी को कत्ल किया गया है। वो मेरे पास इसलिए आए थे कि मैं मरने वाले का पोस्टमार्टम कराऊं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी की महज रिपोर्ट या शक पर किसी की लाश को चीरने फाड़ने के लिए भेज दिया जाए। पोस्टमार्टम कराने का मतलब ये होता है कि पुलिस को भी शक है कि मरने वाला कुदरती मौत नहीं मरा, उसे मारा गया है। मामला बहुत संगीन हो जाता है। मैंने रिफ़त और उसके खामद पर कम व बेश 1 घंटा जिरा की, जिससे मुझे सिर्फ ये हासिल हुआ कि रिफ़त को शक है कि उसके बाप को उसकी सौतेली माँ ने उसके भाई के साथ मिलकर कत्ल कराया है। उनके पास इस शक को तक़वियत देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई शहादत ना कोई सबूत। मैंने ये मालूम करने के लिए भी जिरा की कि रिफ़त और उसका खामद किसी अदावत की बिना पर तो ये रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए। मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं है। इसके बावजूद मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि उनकी रिपोर्ट दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूं। लेकिन मैंने जब 3 अफराद पर गौर किया तो मेरे दिल में भी शक पैदा हो गया। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 48 साल थी, उसकी बीवी की उम्र 22 साल थी और मुतवफ़्फ़ी के बेटे की उम्र 23 साल थी। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में वारदातों और मुकदमों का रिकॉर्ड देखें तो कत्ल की बहुत सी कहानियों में आप ये 3 किरदार ज़रूर देखेंगे। बूढ़ा खामद, जवान बीवी, मरने वाले का जवान बेटा। इस केस में जायदाद का लालच भी था। तुम्हारे बड़े भाई के ताल्लुकात सौतेली माँ के साथ कैसे थे? मैंने रिफ़त से पूछा। बहुत अच्छे, रिफ़त ने जवाब दिया। उनकी बेतकल्फ़ी काबिल एतराज़ थी। रिफ़त का खामद बोल पड़ा, राहत अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं। मैंने कई बार देखा है कि आशिक अली रिफ़त के बड़े भाई को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। ये कोई सबूत नहीं। मैंने कहा, सबूत तो मैं कोई भी नहीं पेश कर सकती। रिफ़त ने कहा, मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने छोटे भाई के साथ मशकूक हालत में देखा है। रिफ़त ने मेरे पूछने पर मशकूक हालत बयान की। उसके छोटे भाई की उम्र 16 साल थी। रिफ़त ने राहत के साथ लड़ाई की थी और अपने भाई को डांटा था और अब्बा जान को बता देने की भी धमकी दी थी। मेरे लिए ये बातें काबिल फ़हम थीं। जहाँ जवान बेटा और जवान सौतेली माँ हो वहाँ के मुतल्लिक ऐसा ही झूठ बोल दो सच लगता है। लेकिन जब आप थानेदार की वर्दी पहन लेते हैं तो आपकी नज़रों में झूठ और सच के मैनी बदल जाते हैं। मैंने रिपोर्ट दर्ज ना की। मुतवफ़्फ़ी के घर जाकर और कुछ अपनी आंखों से देखकर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। मैं जब राहत, रिफ़त और मुर्तज़ा के साथ मुतवफ़्फ़ी के घर पहुंचा तो मैयत को नहलाकर कफन पहनाया जा चुका था। कब्र तैयार हो चुकी थी और जनाजा उठने वाला था। मैंने घड़ी देखी, 11:15 बजे थे। बावर्दी थानेदार को देखकर वहाँ जो लोग मौजूद थे सन्नाटे में आ गए। मैंने मुतवफ़्फ़ी के बड़े भाई आशिक अली को अलग करके पूछा कि उसके वालिद साहब किस वक्त फ़ौत हुए हैं। उसने बताया कि सुबह उसकी सौतेली माँ रोती चीखती सोने के कमरे से निकली और बताया कि अब्बा जान मर गए हैं। मैंने उससे पूछा, कुदरती बात है कि तुमने लाश के माथे पर या नब्ज़ पर हाथ रखा होगा, लाश गर्म थी या सर्द? उसने जवाब दिया, मैंने कभी किसी लाश को हाथ नहीं लगाया, इसलिए बता नहीं सकता कि लाश कितनी सर्द होती है। अब्बा जान की लाश कोई ज़्यादा सर्द नहीं थी, मेरा ख्याल है कि कुछ हरारत थी। मैंने उसे कहा, मैं आपकी सौतेली माँ से अलहदगी में कुछ पूछना चाहता हूँ। तब वो घबराया और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आहिस्ता से बोला, क्यों जी, क्या बात है? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराएं नहीं, मुझे सिर्फ यह यकीन करना है कि आपके वालिद साहब हरकत कल्ब बंद होने से फ़ौत हुए हैं। वो अंदर चला गया। जो लोग जनाजे के लिए आए हुए थे वो समझ रहे थे कि मैं भी जनाजे के लिए आया हूँ। आशिक अंदर चला गया तो चंद आदमी मेरे करीब आ गए। एक ने कहा, देखो साहब, आज की औलाद बाप का अभी पूरी तरह इंतकाल भी नहीं हुआ और जनाजा ले जाया जा रहा है। ये तो मैंने पहले ही नोट कर लिया था कि घर वाले मैयत को दफन करने में जल्दी कर रहे हैं। आशिक अली बाहर आया। मैंने उससे पूछा कि जनाजा इतनी जल्दी क्यों ले जाया जा रहा है?
اس نے سوتیلی ماں کے متعلق کہا کہ اس کے اصرار پر جلدی کی جا رہی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول کو غور سے دیکھا۔ اکثر وارداتوں میں یہ مشتبہ افراد کے چہرے راز فاش کر دیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو اس جوان لڑکی کے چہرے پر ہوتا ہے جس کا بوڑھا خاوند ایک ہی سال بعد مر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو درکنار ہلکی سی لالی بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی، چہرہ بھی اچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرتی بات تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ عاشق علی کو میں نے باہر بھیج دیا۔ مرحوم کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ اس کے ہونٹ سوکھ گئے اور 3 بار آپ کہہ کر بولی۔ آپ کے دوست تھے، آپ کیوں؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جی وہ میرے دوست تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ کس وقت فوت ہوئے؟ صبح میری آنکھ کھلی، انہیں جگایا تو وہ نہ بولے، میں نے ہلایا تو بھی نہ جاگے۔ یہ دیکھا تو مجھے شک ہوا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا، آپ نے انہیں ہاتھ لگایا تو جسم گرم تھا یا سرد؟ کچھ گرم تھا، اس نے جواب دیا، مگر جواب بدلنے کے لیے ہک لانے لگی۔ میں اس کی تصحیح کو قبول نہ کیا۔ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والا 1 یا 1.5 گھنٹے پہلے مرا تھا، یعنی 5 اور 5:30 بجے صبح کے درمیان۔ بہرحال رات کو مرنے کا پتہ صبح کے وقت چلا اور 11:15 بجے وہ جنازہ اٹھوا رہی تھی۔ میں نے جنازے میں جلدی کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی 2 ٹوک جواب نہ دے سکی، جس سے میں شک میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کہ مرحوم کو پہلے کبھی دل کا دورہ پڑا یا بلڈ پریشر کی زیادتی کبھی محسوس کی تھی؟ اس نے بتایا، کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے پولیس کے مخصوص انداز میں جرح شروع کر دی۔ یہ جرح بہت طویل تھی جو آپ کو سنانا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات کے متعلق تھے اور دوسرے اس کے لیے بات لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتا جائیں گے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ متوفی کا دل ڈوب رہا تھا اور سر میں گرانی تھی تو کیا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ راحت نے مجھے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ میں پولیس مین ہوں اور سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے یہ اخذ کیا کہ متوفی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن بیوی اسے آرام کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی۔ میں نے آخری بم پھینکا۔ میں نے پوچھا، مرحوم کی عمر 48 سال اور آپ کی عمر 21-22 سال ہے، یہ شادی یقیناً آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی، آپ پر زبردستی کی گئی ہوگی اور آپ کو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے یہیں روک لیا اور خوشی کے لہجے میں بولی، جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو بہت خوش تھی۔ اس نے منہ بسور لیا اور کہنے لگی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ لڑکی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے عاشق علی کو بلایا اور کہا، میں آپ کو بڑے افسوس سے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی میت قبرستان میں نہیں جائے گی، ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ عاشق علی نے آہستہ سے پوچھا، کیوں جی؟ اور راحت کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ تو بے ہوش ہونے والی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور کانپنے بھی لگی۔ میں نے اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو بلایا، متوفی کی بیٹی رفت کے نام سے رپورٹ درج کی اور جو کاغذی ابتدائی کارروائی ضروری تھی وہ کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس دوران عاشق علی اور راحت نے مجھے الگ لجا کر اس مقصد کے لیے رشوت پیش کی کہ میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کراؤں۔ وہ کہتے تھے کہ مرحوم کی بے عزتی ہوگی۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مرے ہیں۔ رشوت نے میرے شکوک کو پختہ کر دیا۔ میں نے عاشق علی اور راحت سے کہا کہ وہ گھر میں ہر وقت حاضر رہیں اور انہوں نے تفتیش سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جرم تصور ہوگا۔ عاشق علی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن نے رپورٹ درج کرائی ہے تو اس نے کہا، یہ جائیداد کا چکر ہے، جب سے اس کی شادی کی ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اس کا خاوند اسے اکسا رہا ہے، اب وہ پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے حصہ مل جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمام جائیداد ابھی باپ کے نام ہے۔ متوفی کا کاروبار بھی تھا اور ذمہ دارہ بھی۔ قصبے میں اس کی 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ عاشق علی 10 جماعت پاس کر کے باپ کے کاروبار میں لگ گیا تھا۔ یہ گھرانہ روپے پیسے والا تھا، لیکن تعلیم واجبی تھی۔ چونکہ گھر میں دانے تھے اس لیے لوگ اپنے آپ کو سیانے بھی سمجھتے تھے اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو دلیری سے کر گزرتے تھے۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے کر مصروف کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے لاش عاشق علی کے حوالے کر دی گئی اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ متوفی کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کا زہر نہیں تھا۔ مقتول کے معدے کے اجزاء، جگر اور خون لیبارٹری معائنے کے لیے بھیجے گئے تو رپورٹ ملی کہ مقتول کو نکوٹین دی گئی ہے۔ نکوٹین کے متعلق آپ کو کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ زہر تمباکو کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔
ہم جو تمباکو سگریٹ اور حقے کے ذریعے پیتے ہیں اس میں نکوٹین موجود ہوتی ہے جو تمباکو نوش دھوئیں کے ذریعے اپنے خون میں شامل کرتے اور اپنی عمر کم کرتے رہتے ہیں۔ اگر نکوٹین زیادہ مقدار میں چائے، کھانے یا مشروب میں ملا کر کسی کو پلا دی جائے تو پینے والے کے خون میں شامل ہو کر اسے چند دنوں میں اسی طرح مار دیتی ہے کہ موت قتل نہیں لگتی بلکہ حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلی جائے تو فوری موت کا باعث بنتی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنے کے لیے 2 باتیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ آپ سگریٹ یا حقہ پیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جسم کی انتہائی اہم قوتیں بیکار کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نکوٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پکڑے جانے کے امکانات پوری طرح روشن ہیں۔ میں نے جب نکوٹین کا نام پڑھا تو مجھے مقتول کی بیوہ راحت کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گھرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے جیرا کر کے یہ بھی ثابت کر لیا تھا کہ راحت نے مقتول کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا تھا اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی تھی۔ یاد رکھیے کہ مقتول کی عمر 48 سال تھی۔ یہ عین قدرتی ہے کہ نوجوان بیوی جب اسے لٹا کر اس کا سر دبا رہی ہوگی تو وہ اپنے حشر سے بے خبر مدہوش ہو گیا ہوگا۔ بڑھاپے میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا زن مرید ہو جاتا ہے۔ یہ مقتول بھی بیوی کے حسین جال میں پھنس گیا اور جان دے دی، مگر مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ یہ تو میری قیاس سرانیاں تھی جو غلط بھی ہو سکتی تھیں۔ مقتول کو زہر ضرور دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کسی اور نے دیا ہو۔ اگر بیوی نے ہی دیا ہے تو کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں ابھی اسے حراست میں نہیں لے سکتا تھا، نہ لینا چاہتا تھا۔ اسے اور عاشق علی کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ میں نے سب سے پہلے عاشق علی کی بہن رفت کے بیان لیے، اس سے پوچھا کہ اسے کیسے شک ہوا تھا کہ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا۔ یہ لڑکی خاصی ذہین تھی، جسمانی لحاظ سے بھی چست تھی اور دماغی لحاظ سے بھی تیز۔ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ محض شک تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عاشق علی اور راحت کی آپس میں بہت بے تکلفی تھی۔ راحت کے متعلق تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ اس نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے اپنے بھائی پر شک ہے کہ اس نے راحت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو زہر دیا ہے۔ رفت نے کہا، شک نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ ابا جان کو زہر دینے میں عاشق علی بھی شریک ہے۔ وہ کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کر سکی، اس کی باتیں کچی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے زہر کے شک کا اظہار کیا اور یہ صحیح نکلا۔ حالانکہ لاش کو دیکھ کر مجھ جیسے تجربہ کار آدمی کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اکثر اوقات عام قسم کے تیز زہر دے کر قتل کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ یہ زہر 2 سے 4 گھنٹوں میں لاش پر اپنے اثرات نمایاں کر دیتے ہیں۔ بعض لاشوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، بعض کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور بعض لاشوں کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگتی ہے۔ غرض زہر کی ماری ہوئی لاش صاف بتا دیتی ہے کہ موت قدرتی نہیں، یہ قتل ہے۔ رفت کے باپ پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے، پھر رفت کو زہر کا شک کیوں ہوا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جو بہن اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے وہ اپنے باپ کو زہر بھی دے سکتی ہے، اور یہ جائیداد کی خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ مقتول کی نوجوان بیوہ راحت نے مقتول کو دفن کرنے میں جلدی کیوں کی۔